अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ़ चलेंगे हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तारीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, तमाम अज़मतों के मालिक, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो परागंदा हाल होते हैं और उनकी उस ज़ाहिरी हालत की वजह से उन्हें दरवाज़ों से बाहर से ही मना कर दिया जाता है, मगर अल्लाह ताला के यहाँ उनका ये मकाम होता है कि अगर वो किसी मामले में अल्लाह की कसम खा लें तो वो उसे ज़रूर पूरा फरमा देता है। तो जनाब, हमारे साथ आज आपने ज़रूर जुड़े रहना है, क्योंकि हमने मिलकर रूहानी तौर पर 34 सदी हिजरी में इंशाअल्लाह चलना है और तसव्वुफ़ की दुनिया यानी तसव्वुफ़ के आसमान के इंतहाई मुमताज़ सितारे की बारगाह में जो सरचश्मा हिदायत है, फ़ुयूज़ व बरक़ात का मंबा व मख़ज़न है, अकाबिर मशाइख़ और औलिया कराम में इंतहाई मुमताज़ हस्ती हैं हज़रत अली बिन अहमद बिन जाफ़र बिन सलमान अल मारूफ़ हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह नाज़रीन, उनकी बारगाह में मिलकर हदिया अक़ीदत पेश करते हैं, जो तसव्वुफ़ की दुनिया के इंतहाई चमकते दमकते और इंतहाई रोशन सितारे हैं, जिनकी आमद से पहले जिनकी खुशबू बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह महसूस किया करते थे कि मुझे इस सरज़मीन खरकान से एक मर्द हक़ की खुशबू आ रही है, जिनके बारे में कई औलिया कराम ने बिशारतें दी थी, जो 34 सदी हिजरी में आलम इस्लाम की ज़ीनत बने, तसव्वुफ़ के आसमान पर चमके, सिलसिला नक्शबंद की शनाख्त बने और आज तक और यकीनन रहती दुनिया तक जिनका मकाम और मर्तबा बुलंद ही रहेगा। नाज़रीन कराम, हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से औलिया अल्लाह से क़ल्बी मोहब्बत थी और इल्म दीन से गहरी वाबस्तगी और सुलूक व एहसान से बेहद शगफ हासिल था और अपनी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत कसबे उलूम शरीयत और तहसील सुलूक व तरीक़त में कमला आपने हासिल किया, यानी नेक लोगों की सोबत इख्तियार करते, हमेशा बावुज़ू रहा करते थे और इबादत व रियाजत में हमेशा वक्त को गुजारा करते थे। आप अपने ज़माने के मारूफ उलमा कराम और सूफिया इज़ाम से मुलाकातें करते थे। मकाम और मर्तबा इस कदर बुलंदी पर था नाज़रीन, यानी आलम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो रिफ़त अता की थी कि लोग सर उठा कर आपकी हस्ती को देखा करते थे, लेकिन आपकी शख्सियत में यानी समझ लीजिए कि आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम था कि आप अपने आप को सूफ़ी कहलवाने से भी इज्तिनाब किया करते थे। आप ज़ुहद व तक़वा और पाबंदी शरीयत मुतहरा के मामले में आप करिए असर और नाबगाए रोज़गार थे, यानी आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के ऐसे बंदों में शामिल हैं जो रात की तारीकी में जब सोते हैं और लिहाफ मुँह पर होता है तो आसमान के सितारों और चांद की सैर को देखते हैं, लोगों की उस इस्तिताअत और गुनाह को देखते हैं, यानी यूँ कह लीजिए कि अपना जो बुनियादी तौर पे लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गुनाह किया करते हैं उसको भी देखते हैं और उस अताअत को भी देखते हैं जो फरिश्ते आसमान पर लेके जाते हैं और लोगों के रिस्कों को भी देखते हैं जो आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं और उन फरिश्तों को देखते हैं जो आसमान से ज़मीन पर आते हैं और फिर आसमान पर चले जाते हैं और आफताब को देखते हैं जो ज़मीन में गिरता है। नाज़रीन कराम, हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सिलसिला नक्शबंदिया के शजरा तरीक़त में बहुत ही रोशन और नुमाया है। आपकी खानका की खुसूसियत थी कि बड़े बड़े रईस, मालदार, हकीम, तबीब, साइंसदान, शोरा और अहले इल्म आपसे मुस्तफ़ीज़ हुआ करते थे। आप अपनी खानका में लोगों को अल्लाह अल्लाह कराया करते थे और उनके दिल में मार्फत अल्लाह तबारक व तआला को पैवस्त किया करते थे, सुन्नत नबवी का आदि बनाया करते थे, अखलाकी तरबियत फरमाया करते थे, इस्लाम का जो माशरती तर्ज है वो बतलाया करते थे और ज़िंदगी गुजारने का जो
ایکچول اسلامی طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے. یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کی تراش خراش کیا کرتے تھے, لوگوں کی کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے. فیضان کا عالم یہ تھا صاحب کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی دنیا کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا. یعنی پھر وہ وقت آیا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایسے عقیدت مند بنے صاحب, ایسے عقیدت مند بنے کہ اپنی بادشاہت کے چولے کو اتار کر حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا لینے آیا کرتے تھے اور ان کی خانقاہ کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا کرتے تھے. اور تاریخ نے ناظرین وہ منظر دیکھا, اور آج بھی تاریخ کے کرتاس پہ ظاہر ہے وہ منظر بالکل واضح اور نمایاں ہے کہ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر ہے, اور اس مندر جو ہے اس کو فتح کرنے کے لیے بے انتہا جتن اور بے انتہا کوششیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. لیکن کون جانتا تھا صاحب کہ یہ جو خرقان میں تشریف فرما خرقہ پوش ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا میں اتنا اثر رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے, ان کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں جائیں گے, اور وہ خرقہ پوش خرقان میں بیٹھ کے ذرا سوچئے کہ غزنی سے چلنے والے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, غزنی کا فاصلہ جو سومناتھ کا مندر ہے اس سے تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے. ناظرین ذرا سوچیے کہ غزنی میں بیٹھے ہوئے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خرقان میں تشریف فرما ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئیں گے, اور وہاں وہ صرف ان کو ایک بات فرمائیں گے کہ جس وقت مارکا ہو اور سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے یعنی تم جاؤ, اور جس وقت جنگ ہو تو میرا خرقہ سامنے رکھ کے دعا کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں پر فتح عطا کر دے گا. اور یہی ہوا ناظرین کہ تاریخ کے کرتاس کے اوپر یہ بات بالکل اسی انداز سے محفوظ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر حضرت سلطان محمود غزنوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت, قوت اور فتوحات عطا فرمائیں, اس میں ایک بہت بڑا کردار خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان دعاؤں کا ہے اور ان کی نظر کرم کا ہے کہ جس وقت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے دوران, یعنی ذرا سوچئے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا خرقہ پیش کر کے اس کے توسط سے, اس کے صدقے سے, اس کے توسل سے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مندر آپ کے ہاتھوں پر جو ہے وہ مکمل طور پر یوں کہہ لیجئے کہ اپنا عطا فرما دیا, یعنی آپ نے اس کو فتح کر لیا. اور پھر وہی ہوا ناظرین کہ تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ جو مسلم صوفیہ خاص طور پہ سینٹرل ایشیا سے یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت باقاعدہ مشن مصطفی کو لے کر آنا چاہتے تھے, ان کے لیے وہ راہداریاں کھل نہیں رہی تھیں, لیکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فتح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری راہداریاں صوفیہ کے لیے کھول دیں, اور پھر ایک جم غفیر صوفیہ کا آیا اور اسلام کا نام اس سرزمین, اس خطے کے اوپر بلند ہوا. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا صاحب کہ اس میں ایک بہت بڑا فیضان سلسلہ نقشبند کا, خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیضان ہے جو وہاں سے چلا اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر پہنچا. کیا کمال ہستی 34 صدی ہجری میں ہمیں لے کے چلیے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے تو سننے والوں کو ان کا حسین سے تعارف, اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاص طور پہ یہ بھی دیکھیں کیا شان ہے کہ تشریف آوری سے پہلے بشارتیں بھی دی جا رہی ہیں اور مقام و مرتبہ بھی بتلایا جا رہا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. آج ہم کتنی خوش قسمتی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہماری زبان پر آ رہا ہے. سبحان اللہ. مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کیا کہنا ہے. 100 سال تک ریاکاری کے بغیر کی ہوئی عبادت جس مرتبہ مقام پر پہنچاتی ہے, مولانا روم کے نزدیک اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے. سبحان اللہ. اور پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں پہلی امتوں کے اولیاء کا ذکر کر کے اپنی سنت ہمیں عطا کر دی. واہ. اور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی اللہ کے نیک بندے کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسا ہے گویا ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے سبحان ہیں. اللہ. سبحان. تو آج ہم جس شرف اہل زمانہ, امام یگانہ, مشائخ کے سردار, اوتاد اور ابدال کے کتب, اہل طریقت و حقیقت کے پیشوا,
سیدنا حضرت ابو الحسن احمد بن علی بن احمد خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ایران کے شہر قزوین کے قریب ایک قصبہ ٹھیک، خرقان، وہاں سے اللہ کا بندہ آیا تو خرقان کو کتنی عظمت مل گئی، واہ، بستان سے با یزید کا نام آیا، بستان کو کیا شرف مل گیا، واہ، چشت سے مودود آئے، چشت بستی کو کیا شرف مل گیا، واہ۔ ان بستیوں کی قسمت دیکھیے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ وہاں پر قدم رکھتا ہے تو وہ بستی قیامت تک اہل ایمان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ 352 ہجری، آپ کے آباء و اجداد یہاں آباد تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے، باغات کا کاروبار کرتے تھے، باغات وغیرہ لگاتے تھے۔ اب وہاں اللہ رب العزت نے علی بن احمد کو، یہ احمد کے گھر اللہ تعالیٰ نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں بھیجنا ہے، اور آپ عالم ارواح میں کن بلندیوں پر فائز ہیں۔ یہاں پر میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ عالم ارواح جہاں اللہ رب العزت نے الست بربکم کہہ کر ہم سے قالوا بلا کہلوایا تھا، اس مقام پر جو ارواح خوش نصیب تھیں، جنہوں نے دنیا میں آ کر اپنے آپ کو پہچاننا تھا، اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا تھا، اللہ کے علم میں تھا، ان کی وہاں بھی دوستی ہو گئی، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ چاہے عالم دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، پھر بھی ان کا باہمی تعلق رہا۔ اس بات کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، واہ، جن کی وہاں الفت ہوئی، واہ، انہوں نے دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے کے ساتھ الفت کو یاد رکھا۔ کیا اچھی بات ہے۔ جو وہاں ان ایک دوسرے سے اجنبی رہے وہ یہاں بھی آ کر دنیا میں اجنبی رہے۔ اور یہ جو ارواح پھر اگر اسی بات کے پیش نظر میں عرض کروں ایک جملہ کہ ہمارے تو کوئی مثال ہی نہیں بنتی صاحب، بلا تمثیل ہمارا تو کیا سرکل اور کیا احباب ہوں گے، کتنے جاننے والے ہوں گے، لیکن یہ ہستیاں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام مرتبہ دیا کہ محبت کرنے والے بھی ان کے جو ہے وہ اپنا سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں مطلب ہوں گے، اور پوری دنیا میں ان کے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ جی، پروردگار عالمین تو علیم و خبیر ہے، اس کے علم کا احاطہ کرنا کسی کے بس میں نہیں، اس کے فیصلے اس کے علم کے مطابق ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں آ کر کیا کریں گے۔ تو سیدنا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے تقوی و پارسائی، زہد و عبادت کی خوشبو کس طرح پھیل رہی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا کہ وہ داعستان میں شہداء کی قبور کی زیارت کے لیے سال میں ایک مرتبہ ضرور تشریف لے جاتے تھے، اور جب وہاں سے واپسی پر ان کا خرقان سے گزر ہوتا تو وہاں پر کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لے کر کہ جیسے کوئی چیز سونگھی جا رہی ہو۔ مریدین کہتے کہ حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ یہاں پر ایک ایسے بزرگ کی، اللہ کی ایک ایسے بھیجی ہوئی روح کی خوشبو آ رہی ہے، اور ابو العباس قصاب کہا کرتے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے بازار کو سنبھالنے والے ابو الحسن خرقانی ہوں گے۔ اب سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آئے اور روحانی طور پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کر کے دنیا کو کس طرح معطر کر گئے کہ آج بھی ہم ان کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازگی کوئی دوسری رائے نہیں۔ آئیے ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے، اور یہ حقیقتاً یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، اور یہ ہم جیسے کم عقل اور کچ فہم لوگوں کو کیا سمجھ آئے صاحب کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ نظر، وہ بصیرت و بصارت عطا کی ہے، وہ جانے صاحب کہ اللہ کے راز کیا ہیں۔ اب یہ جو، اور پھر وہی بات کہ یہ جو ارواح ہیں جن کو عالم ارواح میں ملا دیا، اور وہ کیسا ملا دیا، کس سے کتنی محبت قائم ہو گئی اور کس شدت کی ہو گئی، یہ بھی اللہ ہی کی ترتیب ہے ظاہر ہے۔ اور اسی ترتیب کے تحت اگر دیکھیں تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص طور پہ جو ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ایک محبت کا، مودت کا ایک تعلق ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ اور حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی نظر میں جو ہے خاص طور پہ جو مقام اور عطائیں جو تھیں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اولیاء کاملین کی عزت و آبرو کو واضح کرنے کے لیے یہاں تک ارشاد فرما دیا
کہ ایک چیز کو تعرف الاشیاء بازدادہا، یہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، اپنے متضاد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو متضاد حضور نے بیان کر دیا، اب اس کا پوزیٹیو سوچنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، رب فرماتا اس سے میں اعلان جنگ کرتا. ہائے ہائے. تو اب یہ ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے ولی سے دشمنی کرنے والے کے ساتھ. تو اس کا اگر ہم پوزیٹیو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اگر دشمنی کرے گا تو اللہ کو دشمن پائے گا، محبت کرے گا تو اللہ کو محبت کرنے والا پائے گا. واہ واہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے ہمارے اوپر. تو اسی لیے بزرگان دین، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات بھی وہ کہا کرتی تھی احب الصالحین ولست منہم، میں خود تو نیک نہیں ہوں. یہ اظہار عجز ہے کہ میں خود تو نیک نہیں ہوں لیکن اللہ کے نیک بندوں سے محبت ضرور کرتا ہوں. کیا عاجزی ہے، کیا تو عاجزی. یہ آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ ہم اظہار محبت کر رہے ہیں، اور ان جن سے ہم اظہار محبت کر رہے ہیں ان میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے انتہائی ولایت کے اعلیٰ ماہتاب و آفتاب تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ان کو جو فیوز و برکات ملے، آپ کو سلسلہ اویسیہ کے طریقے کے مطابق حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض نصیب ہوا. اور سلسلہ اویسیہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جس سے آپ نے فیض لینا ہے، چاہے ان کے وصال کو صدیوں گزر جائیں تب بھی آپ ان کے مزار پر جا کر، یا اس سے آپ سپرلیٹیو ہو گئے تو اپنے گھر میں جہاں پر بھی ہوں ان کی روح کے ساتھ اپنی روح کا تعلق جوڑ کر جو فیض آپ چاہتے ہیں اور جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو نصیب ہو جائے. تو آپ نے بایزید بسطامی سے یہ فیض حاصل کرنے کے لوگ. آپ ذرا، میں قطع کلام کی معذرت، ایک ذرا کنفیوژن شاید سننے والوں کو ذرا اور تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ بتائیے گا کہ سلسلہ نقشبند جو ہے اس کا تسلسل آپ کے ساتھ تھا. یہ جو اویسی سلسلے کا فیضان ملا، یہ اویسی سلسلے کا فیضان ملتا کیسے، تاکہ وہ کلیئرٹی آ جائے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ وہ فیضان لینے کے لیے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بایزید بسطامی کے مزار پر انوار تک 20 سال تک عشاء کی نماز جا کے ادا کیا. یعنی اتنا زیادہ جہد مسلسل آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو روحانی طور پر اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا، پھر روح کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو فیوز و برکات نصیب ہوتے چلے جائیں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں اور وہ سب میں اس کے کثرت سے واقعات موجود ہیں. تو ہم چونکہ حضرت بایزید بسطامی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کو محبت یہ تھی، اور جب محبت ہوگی تو فیض ملے گا. جب محبت ہوگی تو فیض ملے گا، محبت نہیں ہے تو پھر فیض بھی نہیں. آپ وہاں جاتے ہیں اور بسطام سے آپ الٹے قدم چل کر خرقان کی طرف آیا کرتے تھے کہ کہیں جاتے ہوئے مجھے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر کمر کر کے نہ جائے. اللہ. یعنی ان کے رستے میں کئی اور بھی مکانات بھی آتے ہیں، کئی گھر بھی آتے ہیں. اور سیم یہی کنڈیشن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. اپنے استاد محترم حضرت حماد کی طرف، ان کا گھر جدھر تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کبھی اس گھر کی طرف پاؤں کر کے سوئے ہی نہیں. یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سلسلہ اویسیہ کی طرف لے کر جایا کرتی ہیں. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے جب 20 سال ہو گئے تو ان کی روح کے ساتھ رابطہ ہوا. تو انہوں نے جب پوچھا کہ کیا مانگتے ہو، انہوں نے کہا میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ جو مرتبہ آپ کا ہے وہ مرتبہ ہمیں مل جائے. تو حضرت بایزید بسطامی کی آواز آئی، ابو الحسن وہ مرتبہ تمہیں کیا ملنا ہے، میرا تو اپنا مرتبہ خود تیری وجہ سے. اللہ. یہ ان کی نگاہ میں آپ کا مقام تھا. یعنی اس سے دیکھیے کہ فیوز و برکات لینا دینا یہ کس طرح ہو رہا ہے. تو یہاں پر آپ حیران ہو گئے، حضرت میں تو امی ہوں، مجھے تو خبر ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنی بڑی بات میرے لیے ارشاد فرما دی، یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب خرقان سے گزرا کرتا تھا تو وہاں دیکھتا تھا کہ خرقان کے اندر ایک خاص جگہ پہ خاص نور وہ نکلتا ہے اور وہ مجھے دکھائی دیا کرتا تھا. تو بارہا میں نے جب یہ دیکھا تو پھر عرض کی تو مجھے صدا دی گئی کہ یہ آنے والے وقت کے ولی کامل ابو الحسن خرقانی کا نور ہے. تو میں نے پھر اس نور کے توسل سے التجا کی، یا اللہ مجھے یہ صاحب نور ابو الحسن خرقانی جو آنے والے ہیں ان کے نور کی برکت سے، ان کے نور کی برکت سے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے. وہ میرا مقام اور مرتبہ بنا. اب خود سوچئے کہ اگر ایک ولی کامل جو ابھی آیا بھی نہیں اس نے آنا ہے تو اس کے نور سے اتنے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، تو صاحب نور امام الانبیاء سے اگر توسل کرے تو کس طرح. کیا کہنا
علامہ صاحب ایک بات میں بڑی عجیب سی مطلب میرے ذہن میں اس وقت آئی، اور یہ ویسے ظاہر ہے ہسٹری پڑھنے والوں کے لیے خاص طور پہ اس اعتبار سے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. ہم چونکہ آج کل ظاہر ہے فتنہ و فساد بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بپا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ صوفیہ کی تعلیمات یا یوں کہیے کہ ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے یا ان کی جو ڈیووشنز ہیں اسلام کے لیے، اس کو جو ہے بالکل صفحہ ہستی سے مٹانا ہی چاہتے ہیں، ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا مطلب اگر اس کا ایک انالیسس کریں، ایک رینڈم انالیسس کریں، تو آپ کے سامنے بات آتی ہے صاحب کہ اگر آپ مثال کے طور پہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو ان کے پیچھے وہی بات ہے کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ 1 سال ملا تھا صرف غوث پاک کی بارگاہ میں، اور امام غزالی علیہ رحمہ کے شاگرد، وہ پوری شاگردوں کی ٹیم تھی جو کہ موجود تھی، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس آپ کو فتح ہوتا ہوا نظر آیا. میں صرف ایک رینڈم ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ کامنٹ کیجیے گا اس پہ. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ جاتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں یہاں پہ سلطان اپنا یہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی دل کی دنیا کو آپ نے تبدیل کیا اور باقاعدہ ہندوستان پہ پھر آپ تشریف لائے. اور اس کے بعد اگر آپ پرتھوی راج چوہان کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے میں، اور ان کے پیچھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے میں. تو صوفیہ کا ایک فیضان ہے. لیکن مطلب ابتدا میں پہلے ان صوفیہ نے سب سے پہلے ان تمام جتنے بھی ظاہر سپہ سالار تھے یا مجاہدین تھے، ان کی دلوں کی دنیا کو تبدیل کیا، اس کو مسخر کیا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آمد کیسے ہوئی، دل کی دنیا کیسے تبدیل ہوئی، اور پھر جو نصیحتیں آپ نے خاص طور پہ فرمائی تھیں وہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ناظرین کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جتنے بھی اسلام میں سلاطین گزرے ہیں، وہ خلافت عثمانیہ کے ہوں، ہندوستان کے ہوں یا عرب پٹی کے ہوں، ان میں جو آپ کو کوئی خوبی نظر آئے گی یا جس کو آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، تو اس خوبی کے پیچھے تربیت کسی صوفی کی نظر آئے گی ڈیفینیٹلی. اور صوفیہ اکرام چونکہ للہیت تھی ان کے دلوں میں، مقصود دنیا نہیں تھی. اور یہ بات ہے کہ صوفیہ ہمیشہ ان کے پاس سلطان چل کے آتے تھے، یہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ آتے تھے. اور جب وہ آتے تھے تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے نام جو ہے نا اتنی زمین الاٹ کر دو اور ہمیں یہ عہدہ دے دو. وہ فقط اللہ کے رسول اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ انہیں دیا. بلکہ اگر وہ اشرفیاں لے کے بھی آتے تھے تو آپ وہ اشرفیاں جو لوٹا دیا کرتے تھے. کہیں تو ایسا بھی ہوا کہ غوث پاک نچوڑ کے جو ہے وہ بتا دیا کہ جی یہاں پہ عوام کا خون ہے، یہ تو مجھے چاہیے نہیں. اب اس دور میں آپ درست فرما رہے ہیں، اس دور میں یہ ضروری ہے کہ صوفیاء کو جس طریقے سے بعض لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے. ان کی خدمات شاہی دور میں اور بادشاہوں کو ٹھیک کرنا، آج کا کوئی بھی بندہ اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو تو کسی پاورفل بندے کے پاس جا کے نصیحت کر کے تو دیکھے کہ نصیحت کرنا یہ کتنا جو ہے نا اس کو نقصان دے گا. اور یہ وہ ہستی تھی جو وقت کے بادشاہ کو نصیحت کیا کرتے تھے. اب حضرت ابوالحسن خرقانی کا دور، اس میں حضرت سلطان محمود غزنوی کا یہ دور ہے. اور آپ کے دل میں خواہش تھی، کیونکہ صوفیاء کا ایک رنگ تھا کہ وہ اگرچہ جھونپڑی میں ہوتے تھے، ان کا نور پوری دنیا میں پھیل جایا کرتا تھا. ان کا شہرہ ہوا کرتا تھا کہ فلاں جگہ کوئی بندہ رہتا ہے، کوئی مرد رہتا ہے. تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ابوالحسن خرقانی کی ملاقات ہونی چاہیے، اتنا بڑا نام ہے، لوگوں کے دل ان کی جانب جھک جاتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو لوگ بڑے ادب میں بات کرتے ہیں، تو ان کو بلایا جائے. جیسے آج بھی کہا جاتا ہے نا فلاں عالم کو ہمارے ہاں بلایا جائے. تو جب ان کے پاس آیا کہ آپ جو ہے آپ کو بادشاہ وقت بلا رہا ہے، تو اب ہم جیسے کوئی ہوتے تو بھاگ کے چلے جاتے. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ نہیں میاں مجھے ضرورت نہیں ہے بادشاہ سے ملنے کے لیے، ان کو اگر ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے. تو پھر سلطان محمود غزنوی خود آئے. جیسے ہی ان کی بارگاہ میں پہنچے تو خدام پریشان ہو گئے کہ بادشاہ وقت آ چکا ہے، اور وہاں پر ہلچل مچ گئی. آپ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بادشاہ آپ کے پاس آئے ہیں. تو آپ نے پھر اس وقت تاریخی جملے ارشاد فرمائے، کہا نعم الامیر علی باب الفقیر و بیس الفقیر علی باب الامیر، کہ کتنا ہی اچھا وہ امیر آدمی ہے جو فقیر کے دروازے پر آتا ہے، اور کتنا ہی برا وہ فقیر ہے جو بادشاہوں کے دروازوں پر جاتا ہے. آئے تو آپ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے رہے. بادشاہ آئے، زانو تلمذ طے کیے، بیٹھ گئے عزت سے، اور آپ کھڑے بھی نہیں ہوئے. بعد میں پھر اس کا راز پوچھا گیا کہ آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟
ہوئے اور وہاں پر بیٹھے گفتگو ہوئی تو کچھ تحائف پیش کیے. جب انہوں نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی تو آپ نے کہا حضرت مجھے نہیں چاہیے, آپ اس کو لے جائیں اور مخلوق خدا پہ خرچ کریں. کہا کیوں نہیں آپ قبول کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو ہے وہ سوکھی روٹی پڑی تھی, اس کا لقمہ توڑا, کہا کہ بادشاہ اس کو کھائیے. سلطان محمود غزنوی نے اس کو جب کھایا تو اب سوکھی روٹی تھی, اب وہ کھا تو لی لیکن گلے سے نیچے نہیں اتر رہی وہ تھی. یہاں حلق میں اٹک گئی. کہا کہ حضور یہ تو حلق میں اٹک گئی ہے, کچھ پانی دیا جائے, بہت پریشان ہوں. کہا کہ جس طریقے سے یہ سوکھا لقمہ تمہارے گلے میں اٹک گیا ہے, یہ تمہاری تھیلی اشرفیوں کی میرے گلے میں اٹک گئی ہے, میں نہیں اس کو قبول کر سکتا. وہ واپس کر دیا, نہیں رکھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میرے لیے کوئی دعا فرما دیجئے. تو آپ نے کہا کہ میں تو لوگوں کے لیے عمومی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام مسلمانوں کے گناہ معاف کر. پھر کہا کہ میرا نام لے کر کوئی دعا کر دیجئے. کتنی خوب دعا کی. کہا محمود تیری عاقبت محمود ہو جائے. جاتے جاتے مجھے نصیحت بھی کر دیجئے. تو آپ نے کہا کہ چند باتوں کو اختیار کر لو. سب سے پہلے پرہیزگاری کو کبھی نہ چھوڑنا, نماز ہمیشہ باجماعت پڑھنا, اور سخاوت کو اپنا شعار بنا لینا, اور اللہ کی مخلوق پر ہمیشہ شفقت کرنا. یہ تمہارے لیے. سبحان اللہ. سلسلے کو وہیں سے ذرا جوڑیے. آپ بتائیے اب ذرا کہ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حملوں کی ایک تاریخ میں چاہتا ہوں ذرا سے ایک مختصراً بیان کیجیے, اور بالخصوص جو سومناتھ کے مندر پر حملہ ہوا وہ کیسے ہوا, کیا ان کی فورس تھی, کیا ان کی طاقت تھی, اور پھر وہی بات ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے جو فتح آپ کو عطا کی. بتائیے. محترم جنید اقبال صاحب, مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے اللہ سے دور نہیں کرتا. بے شک. آپ دیکھیں کہ ہماری تعلیمات ایسی ہیں کہ بات بات پر اللہ کا لفظ ہماری زبان پر آتا ہے. کام شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں بسم اللہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, انشاءاللہ, یعنی جگہ انشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, ہر جگہ اللہ کا نام. اب جو مسلم حکمران تھے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے پہلی دفعہ سلطان کا لقب اختیار کیا, جی پہلی مرتبہ, جی, انہوں نے 797 سے لے کر 1030 تک تقریباً 33 سال افغانستان پر, ایران پر, بھارت کے کچھ حصے پر, پاکستان کا یہ سارا علاقہ, ان پر ان کی حکومت 33 سال تک رہی ہے. اب یہ جو سومناتھ کو فتح کرنے کا ذکر کرتے ہیں ہم, تو ہندوستان کے اندر بار بار ان کا آنا, اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو, اللہ کے دین کو نافذ کرنا, یہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے. یہ سلطان محمود غزنوی, آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ عالم دین تھے. یہ محض عالم دین نہیں تھے, بہت بڑے مصنف بھی تھے. انہوں نے فقہ پر کتاب التفرید کے نام پر لکھی ہے, جس میں 60,000 مسائل ہیں. جی جی. یہ وہ چیزیں تھیں جو امت مسلمہ کو خیر و برکت عطا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے حکمران عطا کرتا تھا. اب چونکہ مسلم حکمران کا کام یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں شرک و بت پرستی ہو رہی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں روکے. اب سلطان محمود غزنوی بار بار حملہ کر رہا تھا, اور یہاں پر ہندو بتوں کی پوجا کرنے والے, انہوں نے مختلف مندر بنائے ہوئے تھے, جن میں سومناتھ سب سے بڑا مندر تھا, اور جہاں پر دنیاوی اعتبار سے سونے کی بھی ایک کثیر تعداد انہوں نے جمع کر رکھی تھی. اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حملے تو ہو رہے تھے, لیکن جب درمیان میں کچھ ناکامی ہوتی تھی تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ رابطہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے, جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. کیا کہنا. اور یہ بات آج کی نہیں ہے, جب سے کائنات شروع ہوئی ہے اس وقت سے توسل کا ایک عظیم تعلق جڑا ہوا نظر آتا ہے. قرآن کریم میں بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی کہ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو, ان کی بینائی لوٹ آئے گی. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی, بلکہ کتنے ہی اس خطے کے بادشاہ اس بات کو
اہمیت دیتے تھے. سلطان شمس الدین التتمش کو لے لیں, قطب الدین ایبک کو لے لیں, ان کا بزرگان دین کے ساتھ رابطہ اور اللہ کی فرما برداری یہ پیش نظر رہتی تھی, اور یہ خاندان غلامان کے بڑے کمال مطلب جو ہیں وہ بادشاہ رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں رعایا کو خوشحالیاں نصیب ہوتی تھیں. اور جب حکمران اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کی بجائے غیر اللہ کی جانب بھاگتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا. اب وہ آئے آپ کی خدمت میں, آپ نے اپنا جبہ دیا, فرمایا کہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ سے فتح کی دعا مانگنا. انہوں نے جب دعا مانگی, اس کے بعد حملہ کیا, اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اس کے بعد آپ نے پوچھا اے محمود کیا دعا کی تھی؟ کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ اپنے نیک بندے کے جبے کے صدقے میں, اس کرتے کے صدقے میں سومنات کی فتح عطا فرما. فرمایا کہ اے محمود اگر تو اس کرتے کو سامنے رکھ کر اللہ سے پوری کائنات کو فتح کرنے کی دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو رد نہ کرتا, وہ تمہیں پوری کائنات میں, پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ فتوحات عطا کرتا. تو اس انداز سے سلطان محمود غزنوی نے بھی اور خود ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ تعلق بتایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ, جو جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے, تاکہ تمہارے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اسی طرح سے آئیں اور تمہیں خوشحالی نصیب. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. بہت خوبصورت گفتگو رہی, اور اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں سننے والوں کو عطا فرمائے. بات درست ہے صاحب, دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گی, اور یہ تو میں عموماً کہتا ہوں اس بے وفا معشوق کی طرح ہے جو کسی کی بھی نہیں ہوئی. آج آپ اس کی زلفوں کے اسیر ہیں, کل کوئی اور اسیر ہوگا. یہ اسیر بناتی رہے گی, غلام بناتی رہے گی, لیکن یاد رکھیے گا یہ کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو جو اس کا ہونا چاہتا ہے وہ برباد ہی ہوتا ہے, لیکن جو اس کو دھتکارتا ہے, لات مارتا ہے, پھر یہ اس کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے. کتاب الشفا, اولاد کو فرما بردار بنانے کا عمل. اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 3 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں, انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے. پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے.